डॉक्टर इसरार अहमद कहते हैं कि आधी रात के वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने हैरानगी से घड़ी पर वक्त देखा तो रात के 2 बज रहे थे। इस वक्त कौन आ गया, यही सोचते हुए मैं दरवाजे के करीब गया और बुलंद आवाज में पूछा, कौन है? बाहर से आवाज आई, दरवाजा खोलो बेटा। ये आवाज को जानी पहचानी सी थी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला मेरे मुंह से बुलंद चीख निकल गई, क्योंकि दरवाजे के बाहर तो डॉक्टर इसरार अहमद कहते हैं कि एक दिन मेरे पास मोहल्ले का एक आदमी आया। उसकी दास्तान सुनकर मेरी रूह तक कांप गई। कहते हैं कि आधी रात का वक्त था, हर तरफ हू का सा अलम था, सारी दुनिया ख्वाब खरगोश के मजे लूट रही थी। मैं भी अपने बिस्तर में दबका हुआ था कि अचानक मुझे दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई दी। मैं हैरान रह गया कि रात के इस पैर कौन आ गया, खुदा खैर करे। दिल में ये सोचते हुए मैंने घड़ी पर वक्त देखा तो रात के 2 बज रहे थे। इस वक्त पाँव में जूता पहनकर मैं बाहर के दरवाजे की तरफ गया। रात के अंधेरे और आधी रात की इस दस्तक ने मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा कर दिया था। मैं 35 साल का एक शादीशुदा शख्स था, मगर इसके बावजूद मुझे डर लगने लगा था, ये सोच करके न जाने इस वक्त दरवाजे पर कौन होगा। जैसे ही मैं दरवाजे के करीब आया, दरवाजा खोलने से कबल मैंने बुलंद आवाज में पूछा, कौन है बाहर? तो आवाज सुनाई दी, दरवाजा खोलो बेटा। ये आवाज कोई जानी पहचानी सी थी, जैसे कोई बुजुर्ग शख्सियत हो। कुछ सोचते हुए मैंने दरवाजा खोला, मगर सामने का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। खौफ से मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और टांगें मेरी कांप रही थीं, क्योंकि दरवाजे के बीचों बीच मेरे वालिद साहब खड़े थे। मेरे हलक से बुलंद आवाज में एक चीख बरामद हुई और मैं दरवाजा खुला छोड़कर पीछे की तरफ भागा। भागते कदमों से मैंने सहन अबूर किया और अपने कमरे में इस कदर तेज रफ्तारी से दाखिल हुआ कि मैं जमीन बोस हो गया। ये शोर की आवाज सुनकर मेरी बीवी और बच्चे सब जाग चुके थे। मेरी बीवी जल्दी से बिस्तर के नीचे उतरी और उसने आगे बढ़कर कमरे की लाइट ऑन की। मुझे यूं नीचे गिरा देखकर वो हवास बाख्ता हो गई और भागती हुई मेरे पास आई। मुझे दोनों बाजुओं से पकड़कर नीचे से उठाते हुए कहने लगी, क्या बात है, सब खैरियत तो है ना? मैंने बाहर के दरवाजे की तरफ इशारा किया। मैंने कहा, वो बाहर के दरवाजे पर। वो कहने लगी, कौन है बाहर के दरवाजे पर? खुदा खैर करे, कहीं घर में कोई चोर तो नहीं घुस आया? मैंने कहा, नहीं समीना, मेरी बात गौर से सुनो, बाहर के दरवाजे पर अब्बा खड़े हैं। मेरे मुंह से यह जुमला सुनने के बाद मेरी बीवी मेरी तरफ हैरत और परेशानी से देखने लगी। मुझे बेड पर बिठाते हुए वो कहने लगी, आपकी तबीयत तो ठीक है, क्या हो गया है आपको? अब्बा को इस दुनिया से गए हुए 10 साल हो गए हैं और आप कह रहे हैं कि बाहर के दरवाजे पर अब्बा आए हैं। रुकिए, मैं दरवाज़ा बंद करके आती हूँ। मैं अपनी बीवी को आवाज़ देकर रोकता रह गया, मगर वो कमरे से निकल गई। मैं फटी फटी निगाहों से बाहर की तरफ देखता रहा। कुछ लम्हों में मेरी बीवी लौटी और मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, बाहर तो कोई भी नहीं है इस वक्त, और आपने यूं ही ववेला मचा रखा है, यहाँ सबकी नींद भी खराब कर दिया आपने। वो सर झटकते हुए बेड के दूसरी जानब आकर लेट गई और बच्चों को भी साथ लिटा लिया। मैं यूं ही बेड पर हक्का बक्का रह गया और सोचने लगा कि अभी कुछ देर पहले मेरे साथ क्या हुआ था। ये हकीकत थी या मेरा अफसाना था, ख्वाब था? मैंने अब्बा को दरवाजे में देखा था, उन्होंने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, इसलिए तो मैं उन्हें देखकर डर गया था, क्योंकि मेरे वालिद की वफात को कम से कम 10 साल हो चुके थे। तो फिर अब्बा मेरे घर के दरवाजे पर क्यों आए थे? कमरे की लाइट बंद थी। कुछ देर बाद कमरे में मेरी बीवी के खराटे गूंज रहे थे। मेरी बीवी और बच्चे सुकून की नींद दोबारा सो चुके थे, मगर मेरी आंखों से तो जैसे नींद रूठ चुकी थी। तमाम रात मैंने छत को घूरते हुए गुजार दी। मैं बुरी तरह छुछोपंज का शिकार था और सोच रहा था कि आखिर मेरे वालिद साहब मेरे घर के दरवाजे पर क्यों आए थे। सुबह हस्बे मामूल उठने के बाद मैं अपने काम पर जा चुका था, मगर यह बात मेरे दिलो दिमाग से निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं छुछोपंज का शिकार भी था और खौफजदा भी था। धीरे धीरे वक्त यूं ही गुजरता रहा और तकरीबन 10-15 दिन के बाद मेरे जहन से यह बात निकल गई। कुछ दिन बाद रमज़ान और मुबारक का महीना शुरू हो गया। हर तरफ रमज़ान की रौनकें और बरकतें बिखरी हुई थीं। सहर व इफ्तार का दस्तरखान सजने लगा। ख़ास तौर पर बच्चे तो बहुत खुश नज़र आ रहे थे। रमज़ान के दौरान पहला जुमा था, तो उस दिन जुमा की नमाज अदा करने के बाद मैं दोपहर में आराम करने की गर्ज से कुछ देर आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। इसी दौरान मेरी बीवी कमरे में दाखिल हुई और कहने लगी, नासिर आप सो रहे हैं क्या? मैंने कहा, नहीं, अभी तो जाग रहा हूँ, मगर इरादा यही है कि कुछ देर आंख लग जाए। वो कहने लगी, जुमातुल मुबारक का दिन है, अच्छा होता है अगर आप कब्रिस्तान चले जाते, अम्मा अब्बा की कब्र पर फातिहा खानी भी कर आते
اور قبروں کی حالت بھی دیکھ لیتے، اگر کوئی درستگی کی ضرورت ہو تو وہ مرمت وغیرہ بھی کروا دیتے۔ اس کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا، کیونکہ ابھی میرا ارادہ تھا کہ میں کچھ دیر آرام کروں، مگر اب بیوی کی بات سننے کے بعد مجھے انکار کرنا بھی مناسب نہیں لگا، لہذا نہ چاہتے ہوئے بھی میں اپنی جگہ سے اٹھا اور کہا چلو ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں قبرستان، اچھا ہوا تم نے یاد کروا دیا۔ یہ کہتے ہوئے پہلے میں نے واش روم کا رخ کیا، وضو کرتے ہوئے باہر نکل آیا اور قبرستان کا رخ کیا۔ گاؤں کا یہ قبرستان گاؤں کے وسط میں واقع تھا، جہاں سے چاروں طرف سے ہی لوگوں کو قبرستان آنے جانے کے لیے آسانی رہتی تھی۔ مختلف طرح کی سوچوں میں الجھے ہوئے میں قبرستان پہنچ چکا تھا۔ میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی، قبرستان خالی تھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ مبارک ہے اور یہاں قبرستان میں کوئی بھی نہیں ہے، یا پھر میں ہی دوپہر کے وقت آ گیا ہوں، ہو سکتا ہے لوگ صبح کے وقت چکر لگا گئے ہوں۔ ارد گرد دیکھا تو مجھے گورکھن بھی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں نے اپنے دل میں سوچا کہ شاید روزہ ہوگا، اس لیے آرام کر رہا ہوگا۔ اندر یہی سب سوچتے ہوئے میں قبروں کے درمیان میں سے جگہ بناتے ہوئے اپنے والد کی قبر کی طرف جانے لگا۔ قبروں کے درمیان سے چلتے ہوئے جب میں والد کی قبر کے نزدیک پہنچنے ہی والا تھا تو میں نے کچھ دور سے ہی اپنے والد کی قبر کی طرف دیکھا تو میرے قدم جہاں تھے وہیں ساکت ہو گئے۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے قدم زمین نے جکڑ لیے ہوں۔ میرے والد باہر قبر کے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کفن لپیٹا ہوا تھا اور وہ قبر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی میری ان پر نظر پڑی اور ان کی مجھ پر نظر پڑی، انہوں نے ہاتھ بلند کیا اور میری طرف دیکھنے لگے۔ ان کے چہرے پر افسردگی پھیلی ہوئی تھی۔ چہرے کی طرف دیکھ کر یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ابھی رو دیں گے، اور میرے بڑھتے قدم تو رک چکے تھے۔ خوف نے میرے سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں ہی سلب کر لی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا قدم آگے بڑھاؤں یا پیچھے۔ چند لمحوں بعد جب میں کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا تو میں نے جلدی سے رخ موڑا اور قبرستان سے باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ دوڑتے ہوئے میں پیچھے اپنے ابا کی قبر کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے وہاں سے جاتا ہوا دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور میری طرف ہاتھ بڑھا کر کچھ کہنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر میں اس قدر خوفزدہ تھا کہ میں قبرستان میں ایک منٹ بھی نہیں رکا اور دوڑ لگاتے ہوئے اپنے گھر کی طرف آنے لگا۔ راستے میں مجھے گاؤں کے کئی لوگ ملے جو حیرانگی سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ کئی لوگوں نے تو مجھے روک کر پوچھنے کی کوشش بھی کی کہ کیا ہوا، سب خیریت تو ہے نا، اس طرح دوڑ کیوں لگائی ہوئی ہے، کیا تم نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہے؟ مگر میں نے کسی کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ میں جلد از جلد اپنے گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ گھر پہنچا تو دیکھا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ میں نے شکر کا سانس لیا اور تیز قدموں سے اپنے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ میرے دونوں بیٹے صحن میں کھیلنے میں مشغول تھے اور بیوی کچن میں تھی۔ میں نے کسی کی طرف دیکھے بغیر کمرے میں جا کر دم لیا اور بستر پر گر گیا۔ میرا سانس بری طرح پھول چکا تھا۔ میری بیوی کو جیسے ہی میری آمد کی خبر ہوئی، وہ جلدی سے کچن میں کام چھوڑ کر کمرے میں چلی آئی اور حیران و پریشان نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کیا بات ہے، آپ تو قبرستان گئے تھے نا، کیا ہوا، سب خیریت تو ہے نا؟ میں بستر سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور اپنے سانس کو ہموار کرنے کے بعد میں نے کہا، اس رات میں نے تمہیں بتایا کہ دروازے پر ابا تھے تو تم نے میری بات کا یقین نہیں کیا، لیکن آج جب میں قبرستان گیا تو جانتی ہو کیا ہوا؟ میری بیوی میری طرف منتظر نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، کہنے لگی، کیا ہوا؟ میں نے کہا، تم یقین نہیں کرو گی۔ وہ اصرار کرتے ہوئے کہنے لگی، آپ بتائیے تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ میں نے کہا، جیسے ہی میں قبرستان میں داخل ہوا اور ابا کی قبر کی طرف گیا تو کیا دیکھتا ہوں، ابا اپنی قبر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ میری یہ بات سن کر سمینہ نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا، کہنے لگی، اللہ خیر کرے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں تو کہتی ہوں امام صاحب سے رابطہ کیجیے، ان کو ساری بات بتائیے، ہو سکتا ہے وہ کوئی حال بتائیں۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں نے کہا، سمینہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مگر کیا میری بات پر کوئی یقین کرے گا؟ جس طرح تم نے پہلی دفعہ میری بات سننے کے بعد کہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ نہ ہو کہ میری بات سننے والے مجھے ہی پاگل کہیں۔ میری بیوی نے تیزی سے نفی میں سر ہلا اور کہنے لگی، نہیں نہیں امام صاحب ایسا بالکل نہیں کہیں گے، وہ بہت ہی جہاندیدہ انسان ہے، آپ ایک بار جائیے تو صحیح، مجھے پوری امید ہے کہ وہ آپ کی اس معاملے میں بہتر طور پر رہنمائی کر سکیں گے۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں نے اسبات میں سر ہلایا اور کہا، ٹھیک ہے، عصر کے بعد میں امام صاحب سے اس معاملے پر بات کرتا ہوں، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ میری بیوی واپس کچن میں جا چکی تھی اور میں خاموشی سے بستر پر لیٹ گیا۔
مگر میں بری طرح سے الجھ چکا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ گتھی کس طرح سلجھے گی۔ میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا تھا، مگر اب تو میں بے چینی کا شکار ہو چکا تھا۔ اسی طرح بستر پر لیٹے ہوئے مختلف طرح کی سوچوں میں الجھے ہوئے عصر کا وقت ہو گیا۔ فضا میں عصر کی اذان کی آوازیں بلند ہونے لگیں تو میں اپنی جگہ سے اٹھا اور بجھے ہوئے قدموں کے ساتھ مسجد کی طرف جانے لگا۔ میں مسجد میں داخل ہوا تو دیکھا کہ مسجد ابھی خالی تھی، اکا دکا لوگ ہی مسجد میں تھے۔ میں نے کلائی پر باندھی گھڑی میں وقت دیکھا تو اندازہ ہوا کہ میں وقت سے کچھ دیر پہلے آ گیا ہوں، لہٰذا میں چپ چاپ مسجد کے گوشے کی طرف چلا گیا اور وہاں سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ مسجد میں مجھے خاموشی سے بیٹھے ہوئے 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ مؤذن نے تکبیر کہہ دی اور اس کے بعد مسجد میں لوگوں کی بڑی تعداد داخل ہونا شروع ہو گئی۔ عموماً مسجد میں ایسا رش دیکھنے کو نہیں ملتا تھا۔ یہ رمضان کی رونقیں ہی تھیں، سب بندی ہو چکی تھی۔ میں بھی کھڑا ہوا اور سب میں شامل ہو گیا۔ نماز ادا کی، دعا مانگی اپنے لیے اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، اور ایک بار پھر مسجد کے خاموش گوشے میں جا کر بیٹھ گیا، کیونکہ مجھے اب نمازیوں کے مسجد سے چلے جانے کا انتظار تھا۔ میرا خیال تھا کہ جب تمام نمازی چلے جائیں گے، امام صاحب مسجد میں اکیلے ہوں گے، تبھی میں ان سے اس بارے میں کچھ بات کر سکوں گا۔ اور پھر آہستہ آہستہ کر کے مسجد خالی ہونے لگی، تمام لوگ جا چکے تھے۔ سب سے آخر میں امام صاحب کرسی کا سہارا لیتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہونے لگے تو میں تیز قدموں سے ان کی طرف بڑھا اور سلام عرض کرتے ہوئے ان کے پاس بیٹھ گیا۔ مجھے پاس بیٹھتے ہوئے وہ سمجھ چکے تھے کہ مجھے ان سے کوئی ضروری بات کرنی ہے، لہٰذا وہ بھی اٹھتے اٹھتے بیٹھ چکے تھے۔ میرے چہرے پر نظر پڑتے انہوں نے مسکرا کر میرے سلام کا جواب دیا اور کہنے لگے، کہو میاں کیسے ہو، رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا، ایک الجھن میں گرفتار ہوں، آپ کے پاس مشورے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ میری بات سن کر امام صاحب کے چہرے پر تفکر کی لکیریں پھیل گئیں۔ کہنے لگے، ہاں کہو میاں کیا بات ہے، خدا خیر کرے، سب خیریت تو ہے نا؟ میں نے کہا یوں تو خیریت ہی ہے امام صاحب، مگر چند دن سے میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آ رہا ہے۔ میں نے پریشان کو لہجے میں کہا تو امام صاحب کہنے لگے، کیسا واقعہ، کیا ہوا ہے، کچھ بتاؤ۔ میں نے کہا امام صاحب میرے والد صاحب کو اس دنیا سے گئے ہوئے 10 سال ہو چکے ہیں، مگر چند دن پہلے آدھی رات کے وقت میرے دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے میرے والد صاحب کھڑے تھے۔ میں ان کی طرف دیکھ کر بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا تھا اور اندر کی طرف بھاگ گیا، اور پھر اب جب رمضان شروع ہوا ہے تو جمعۃ المبارک کے دن میں نے قبرستان کا رخ کیا، اس نیت سے کہ میں اپنے والد کی قبر پر جاؤں، فاتحہ خوانی کروں، مگر جیسے ہی میں قبر کے قریب گیا تو یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ میرے والد صاحب تو قبر کے اوپر بیٹھے تھے، ان کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر پریشانی کے آثار تھے، اور وہ میری طرف ہاتھ بڑھا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، یوں جیسے کچھ کہنا چاہتے ہوں مجھ سے، مگر یہ منظر دیکھنے کی مجھ میں تاب ہی نہیں تھی، لہٰذا میں الٹے قدموں وہاں سے بھاگ آیا۔ اب میں پریشان ہوں کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے، آپ ہی کچھ کہیے، میری سمجھ سے تو باہر ہے یہ معاملہ۔ میری بات سن کر امام صاحب حیرانگی سے میری طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے، بات تو واقعی پریشانی کی ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو 10 سال پہلے اس دنیا سے جا چکا ہے، وہ آخر کیا چاہتا ہے جو اب وہ 10 سال بعد تمہارے دروازے پر آنے لگ گیا ہے۔ پھر کچھ سوچ تو امام صاحب کہنے لگے، یہ بتاؤ بیٹا اپنے والد کے لیے کیا کرتے ہو تم؟ امام صاحب کا یہ سوال سن کر میں نے حیرت سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا، وہ تو وفات پا چکے ہیں، میں ان کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اب امام صاحب نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں بیٹا، والدین دنیا سے چلے جائیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم اپنے والدین کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہو؟ امام صاحب کا یہ سوال سن کر میں نے شرمندگی سے سر جھکا دیا اور کہا، نہیں، جب میرے والدین اس دنیا فانی سے گئے تھے تب شروع میں دعا ان کے لیے کیا کرتا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی یاد کم ہونے لگی تو میری دعا میں ان کا تذکرہ بھی کم ہو گیا۔ امام صاحب نے دوسرا سوال کرتے ہوئے کہا، اچھا یہ بتاؤ کہ اپنے والدین کے لیے صدقہ خیرات کرتے ہو؟ میں نے کہا، نہیں، میں نے کبھی والدین کے لیے صدقہ خیرات نہیں کیا۔ امام صاحب کہنے لگے، اس کے علاوہ کوئی ایسا نیک کام جو تم اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہو؟ میرے چہرے پر شرمندگی کے اثرات پھیل چکے تھے۔ میں نے کہا، نہیں امام صاحب، ایسا تو میں کوئی کام نہیں کرتا ہوں، میں بس اپنے معمول کے کام کرتا ہوں، روزمرہ زندگی گزارتا ہوں،
کام پر جاتا ہوں، شام کو واپس آ جاتا ہوں، 5 وقت کی نماز بھی بامشکل ادا کر پاتا ہوں، کبھی کبھی تو وہ بھی رہ جاتی ہے، اس کے علاوہ تو میں کچھ نہیں کرتا۔ امام صاحب نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے کہا، سنو بیٹا، ہمارے دین اسلام میں اولاد کو والدین کے لیے صدقہ جاریہ کہا گیا ہے۔ جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ کا مطلب ہے جاری رہنے والا صدقہ، یعنی اگر والدین دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں، ان کے جانے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ یہ صدقہ کس صورت میں جاری رہ سکتا ہے؟ جب اولاد کوئی نیک کام کرتی ہے، یہ دعا کرتی ہے، اپنے والدین کی قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے آتی ہے، اپنے والدین کے نام کا صدقہ خیرات کرتی ہے، تو اولاد کے یہ نیک اعمال ان کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں۔ تمہیں ایک اور بات بتاؤں کہ جب بھی دنیا پر اولاد کوئی نیک عمل کرتی ہے تو وہاں ماں باپ فخر محسوس کرتے ہیں، بلکہ محفل میں ان کا ذکر کیا جاتا ہے کہ آج فلاں شخص کے بیٹے نے اس کے لیے یہ نیک کام کیا۔ ماں باپ کا سر فخر سے بلند ہوتا ہے، مگر جن لوگوں کے بچے کچھ بھی نہیں کرتے وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ جانتے ہو مردے انتظار کرتے ہیں، خاص طور پر والدین، کہ ان کے بچے ان کے لیے کچھ کریں، کیونکہ وہ اب ایک مردہ وجود ہیں، وہ اب خود اپنے لیے کوئی اعمال نہیں کما سکتے۔ انہوں نے جتنے بھی نیک اعمال دنیا میں کرنے تھے وہ کر کے جا چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ماں باپ کی قبریں اپنی نیک اولاد کی بدولت ٹھنڈی رہتی ہیں، کشادہ رہتی ہیں، کیونکہ اولاد کے نیک اعمال کا ثواب والدین کو بھی ملتا ہے۔ تو میرا تمہارے لیے یہی مشورہ ہے کہ اپنے والدین کے لیے صدقہ خیرات کرو، ان کی قبر پر فاتحہ خوانی کرو اور ان کو کلام پاک پڑھ کر بخشا کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کا ایک باغ بنائے رکھے۔ مجھے امید ہے کہ اس طرح تمہارے والد اپنی قبر میں سکون پائیں گے اور وہ دوبارہ کبھی بھی تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے۔ شاید وہ تمہیں اس بات کا احساس دلانا چاہتے ہیں کہ وہ تمہارے انتظار میں ہیں۔ ان کا یہ انتظار ختم کرو اور اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنو۔ امام صاحب کی یہ باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ میں اپنی جگہ پر گھوم بیٹھا تھا اور آج میری آنکھیں کھل گئی تھیں۔ اس دن میں مسجد سے باہر نکلا ایک عزم کے ساتھ کہ بے شک میرے والدین اب اس دنیا سے جا چکے ہیں، مگر میں انہیں بھولوں گا نہیں۔ میں انہیں اپنی دعاؤں میں، اپنے نیک اعمال اور اپنے صدقات و خیرات میں یاد رکھوں گا ہمیشہ۔ دوستو، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایسی اسلامی تعلیمات والی معلوماتی چیزیں دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں، تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔